आदाब नाज़रीन। खबर उर्दू में आपका खैर मकदम। मैं हूँ गौहर पीरज़ादा। और पहलगाम सानिया जो हुआ जिसने पूरे बर सगीर को हिला दिया और एक जंग का सा माहौल पैदा हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नईम अहमद मजूर, जो इस वक्त लंदन में है। हम उनसे बात करेंगे। नईम जी, आपका बहुत खैर मकदम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहलगाम सानिया जो हुआ जिसमें तकरीबन 27 लोगों की जान गई, मासूमों का खून बहा, उस सान जो मतलब पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की। तो आप इस वाकये को कैसे कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही इस वाकये की जितनी मजम्मत करें उतनी कम है, क्योंकि ये टूरिस्ट जो हमारे पास आते हैं ये हमारे मेहमान थे। और हमारे मेहमान, हमारे मजहब में भी ये लिखा है और बताया गया है खास तौर से कि आपको मेहमान की देखभाल करनी है। और कश्मीर तो है ही हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ही मशहूर है। चाहे कोई भी हो हमारे पास आ जाए और हम उसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ है तो इस ने सबको दहला दिया, मुझे भी। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कभी नहीं देख सकता, और खास तौर से जो कश्मीरी है, जो पिछले 30-35 साल से इस सानहे से गुजर रहे हैं, इन हालात को देख चुके हैं। और वो कोई ऐसा घर नहीं है जिसने इस तरह के हालात से गुजर नहीं हुआ है उनका। दे हैवंट गॉन थ्रू दिस हेल। तो हम कैसे ये देखें कि हमारी धरती पे, हमारी जगह पे, कि किसी और का इस तरह से खून बहे, तो इसकी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और जिस तरह से कश्मीरियों ने मजम्मत की, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और इसमें सभी यूनाइटेड हैं और एक ही वॉइस में सबने कहा कि नो वायलेंस हियर एट ऑल। आपको लगता नहीं जैसे हमने देखा कि तारीख में ये पहली बार हुआ होगा कि कश्मीर की सारी फ्रेटर्निटी, सारे सेक्शन, सारे बॉडी, सॉरी बॉडी, चाहे वो ट्रेड की हो चाहे वो किसी और की हो, सब एक साथ खड़े हो गए, एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ये पहला मौका है। मैं देख रही हूँ पहले भी ऐसे हुआ था कई एक बार, लेकिन आज ये काफी देर के बाद इस तरह का वाकया हुआ है और इसमें इतनी सारी मासूम हिलाकतें जब हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है। ये सिर्फ टूरिज्म का मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो खून खराबा और इस तरह की जो वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, अब लोग कितना इसको बर्दाश्त करेंगे? अब एक लिमिट होता है हर एक चीज को बर्दाश्त करने की। जब आप आउट ऑफ पेशेंस फिर हो जाते हैं तो इस तरह आप नहीं देख सकते। कि जब आपने खुद देखा हो, जब आपके घरों में इस तरह का मातम हुआ हो, तो आप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा भी इस मुसीबत से गुजरे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, वो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, या जो अलहैदी की पसंद आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो निकल गए आज और इसको सबने कंडेम किया और एक आवाज में कहा कि यहाँ पे इस तरह का वायलेंस अब मंजूर नहीं है। मेरे ख्याल में ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। और ये भी दुनिया को पता चला है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, है हमारी कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं, उनको हम बंदूक के बल पे हासिल नहीं करेंगे। हम विद इन द लॉ, विद इन द रूल ऑफ लॉ जो है उसको हासिल करेंगे और पीसफुल तरीके से हासिल करेंगे। ये खून बहना, बहाना, ये सब बकवास है और इस मैडनेस से निकलना होगा। भारत ने जो है लश्कर तैयबा पर इल्जाम लगाया है, जो पाकिस्तान में मुकीम है, इसका इल्जाम लगाया है और पाकिस्तान को धमकी भी दी है कि इस सानहा का बदला हम जरूर लेंगे, जिसकी वजह से पूरे मतलब बड़े सगीर में जंग का सा माहौल पैदा हो गया है और रोनमा हुआ है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार या भारत सरकार जो है कोई हमला करने जा रही है पाकिस्तान पे, या हमला हो सकता है? अभी तक तो मुझे लग रहा था कि शायद ये एक तरह से पोस्चरिंग है सिर्फ, कि एक दूसरे पे मुल्क पे, क्योंकि जिस तरह से जो हमारा मीडिया है, जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है और कोशिश की है कि गवर्नमेंट को भड़काने की, कि आपको हमला करना ही है और हमला करना ही इसका सद्देबाब हो सकता है, जो नहीं होता है किसी भी दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में। अगर आप देखेंगे
تو حملے یا ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ بات چیت نہیں کرتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے ہی پاکستانی ڈیفنس منسٹر کا ایک بیان آیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے جو حملہ ہے دیٹس امیننٹ اور وہ ہوگا. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے پاکستان بھی شاید تیاری کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہم ری انفورسمنٹ، ری ڈپلائمنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں سے بھی ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ لمیٹڈ انکرشنز وغیرہ ہو، تاکہ یہ جو پورے برِ صغیر میں ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پہ جس طرح سے ایک فلیئر اپ ایموشنز ہیں، سرچارج ایٹماسفیئر ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ لمیٹڈ انکرشنز ہو. لیکن آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیچھے سے ڈپلومیسی بھی بہت چل رہی ہے بہت سارے ملکوں کی. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دو نیوکلیر پاور ہے، ان کے بیچ میں اگر معمولی چنگاری لگی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خطرناک صورت اختیار کریں. تو دیکھتے ہیں سچویشن کیسے چینج ہو جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلے جس طرح کے سٹیپس کیے گئے ہیں، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کو فی الحال ابینس میں رکھنا، یا یہ جو دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ڈپلومیٹس کے اس کی تعداد کم کر دی ہے، تو اس حد تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلے صحیح ہے کہ کچھ تو سٹیپس اٹھائیں. لیکن اگر اب یہ دونوں ملک جنگ کی طرف جاتے ہیں تو دونوں کی حالانکہ پاکستان کی تو بہت ہی معیشت اتنی خراب ہے کہ وہ کتنا سروائیو کرے گا، لیکن انڈیا کی بھی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ یہ بہت اگر زیادہ لمبا کھینچ گیا اور اس کو سسٹین کر پائے گا. ابھی ہم نے ایک آرٹیکل آپ کا پڑھا ہے جو آپ نے لکھا تھا. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو ملبہ کشمیر پر ہی گرے گا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. دیکھیے، آپ ہمیشہ سے جب بھی یہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو 3 بار جنگیں ہوئی ہیں ایکسپٹ 71 والا، تو آپ نے دیکھا گولے یہ سارا جو کچھ ہے ہماری ایل او سی پہ ہی سارا ملبہ پڑتا ہے. ادھر سے لوگ مرتے ہیں، ادھر سے لوگ مرتے ہیں. یا جو حالات کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں دونوں طرف کے کشمیر میں، جیسے پاکستان کے سائڈ کشمیر میں، اس سائڈ کشمیر میں، مرتے تو ہیں کشمیری، مسائل تو ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں. یہ دونوں ملک اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے، راجستھان میں ہوتی، سندھ میں ہوتی، یا گجرات دونوں طرف کے، یا لاہور یا پنجاب میں ہوتی، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس سے جھوج رہے ہوتے. لیکن یہ سارا جو ہے یہ ایل او سی پہ ہوتا ہے یہ سارا، اور اس کی آڑ میں تو سارے بیچارے کشمیری آتے ہیں. کیا پتہ نہیں وہاں پہ کتنے گولے گریں گے. جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جس طرح کی پھر ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں آر پار، تو اس کا تو وہ سارا صرف کشمیر پہ آتا ہے اور کشمیریوں کو ہی یہ سہنا پڑتا ہے. دونوں ملکوں کی جتنی زیادہ دشمنی ہے اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ کشمیریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس لیے ہم تو ان بٹوین ہیں، ایک سینڈوچ کی طرح ہیں اور ہم پس رہے ہیں. کشمیر میں ہر کچھ چند سال میں ایک آدھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے پلوامہ والا اٹیک ہوا، لتھپورہ پلوامہ، یا سنجمن میں چھاونی پر اٹیک ہوا. اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہر بار دونوں ملک آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر حالات معمول پر آ جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت جو ہے ہمیشہ پاکستان کو ذمہ وار ٹھہراتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز کو ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے نا کہ جو بھی کشمیر میں جو حالات ہوئے، ملیٹنسی ہوئی، بندوق آیا، وہ تو پاکستان سے ہی آیا نا، کہیں اور سے تو نہیں آیا. اس لیے یہ الزام تو ڈائریکٹ پاکستان پہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں سے ٹریننگ کر کے آتی تھی، بندوق اسلحہ وغیرہ لے کے آتے تھے. اس لیے جو بھی حملے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ جس ملک کی پشت پناہی حاصل ہے بندوق کی، تو اس کو الزام تو ملے گا ہی. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے صرف اب اس وقت تھوڑا سا زیادتی ہو رہی ہے، ایگزیجریشن ہو رہی ہے، کیونکہ 2019 کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں جو کشمیر ریلیٹڈ پالیسی تھی اس میں کافی چینج آئی تھی، کیونکہ جنرل باجوہ نے خود بھی کہا تھا کہ بھئی ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. آرٹیکل 370 کے ابروگیشن پہ پاکستان نے کافی خاموشی اختیار کی، کوئی بات اس طرح سے نہیں کی، اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو تھی بہت زیادہ کم ہو گئی تھی. حالانکہ 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے جموں میں کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر پالیسی پاکستان کے لیے اب اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہی تھی، اس لیے کہ ان کا اندر سے جو پولیٹیکل ٹرموائل اتنا زیادہ ہے کہ کشمیر انہوں نے فی الحال چھوڑ دیا تھا.
تو لیکن اب ریسنٹلی جب جنرل عاصم منیر کا جو بیان آیا، ٹو نیشن تھیوری، کشمیر جگولر وین، یہ سارا، تو اس کے بعد سے جب یہ حملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے میڈیا نے اس کو اس کے ساتھ ڈاٹس جو ہے اس کو جوڑا، اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ بھئی اگر انہوں نے یہ نہیں کہا ہوتا تو اس طرح کا حملہ نہیں ہوتا. تو جب آپ خود ہی اس طرح کے بیانات دیں گے تو انگلی تو پھر آپ پہ ہی اٹھے گی نا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کی بات کہنے، کیونکہ اب آپ جو پالیسی لے کے چل رہے تھے اسی کو چلتے، یا اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ کشمیر کو آپ دوبارہ سے اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کے سابق جو جنرل تھے انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ بھئی ہم نے کشمیر چھوڑ دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب پھر آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ جو پالیسی آپ شفٹ بار بار کر رہے ہیں، اس سے آپ مصیبت میں کشمیریوں کو بھی ڈال رہے ہیں، اور پھر جنگ کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر یہ جو معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا یہ بھی ہو رہا ہے. نہیں، آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد یہ سب سے پہلا بڑا واقعہ ہے. حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہاں پر ملیٹنسی ٹیررزم بالکل ختم ہو گیا، جو بظاہر دکھ بھی رہا تھا، یہاں پر ختم بھی ہو گیا تھا، لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا. اب کیا بھارت کچھ بڑے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ہے واقعات، یا اور وہ کیا ہو سکتے اقدامات اگر کرنا چاہے تو؟ پہلے مجھے ایک چیز یہاں کہنی تھی کہ یہ جو حملہ ہوا اس میں بیچارے کشمیریوں کا کوئی رول نہیں تھا. کشمیری تو نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے حملے ہوں، اور اس کے بعد سے جو کچھ ریاستوں سے ریسپانس آیا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو بچے تھے پڑھے وہاں باہر پڑھ رہے تھے، اس کے بعد سے جو ریسپانس آیا تو مجھے لگا وہ بہت ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر کشمیر میں یہ میسج دینا کہ آپ نکل جاؤ وہاں سے، کشمیر ڈینجرس پلیس ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اگر آپ ایک طرف سے کلیم کر رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے، پھر تو آپ کو وہاں پہ رہ کے لڑنا چاہیے. اگر کوئی باہر سے آتا ہے جنہیں آپ آتنکوادی کہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ لڑیے، آپ کشمیر کو تو تنہا نہیں چھوڑیں گے نا. کشمیریوں کو تو آج آپ نے پھر تو تنہا چھوڑا، کہا کہ آپ لڑیں. اسی طرح سے 90s میں بھی یہی ہوا تھا، سب لوگ بھاگ کے نکل گئے لیکن کشمیری بیچارے مرتے رہے، اور ان پہ جو بھی ظلم و ستم ہوا اس کی تو داستانیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب اس وقت بھارت کو سوچنا ہوگا اس کی پالیسی جو ہے، ان کو کشمیریوں کو ون کرنا ہے یا کشمیریوں کو ایلینیٹ کرنا ہے. جس طرح کا ریسپانس آیا اس کو سب سے پہلے، جب گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو پہلے گھر میں آگ بجھائی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ہم کیسے جو سارے لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کو اعتماد دیں، ان کو انشور کریں کہ بھئی آپ ہمارے ہیں، آپ کی سیفٹی ہماری پریورٹی ہے. تو جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے، نارمل سی صرف کہنے سے، ایک پرسپشن کریٹ کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. نارمل سی ہوتی ہے کہ جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور وہ کہیں کہ اب ہم نارمل ہیں، خوش ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. بندوق کے بل پہ آپ نارمل سی نہیں لا سکتے. تو اس طرح بھارت کو ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ کشمیریوں کو، وہاں کے عوام کو لگے کہ ہم سیف ماحول میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی حملہ ہو جائے تو آپ وہاں کشمیریوں کو چھوڑ کے جائیں گے اور خود دلی سے پھر میڈیا چینلز پہ ہیٹ جو آپ پھیلا رہے ہیں وہ کریں گے. پالیسی کو میرے خیال میں ہمیں زیادہ اپنے انڈیا کو کہنا چاہیے کہ اپنی پالیسی جو ہے اس کو چینج کرے، اور اس کو پرو کشمیر پالیسی بنائے. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو ایلینیٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی جب یہ حملہ ہوا اس کے بعد سے جو اس کا ریسپانس فرام ریسٹ آف انڈین اسٹیٹس آیا وہ بہت نگیٹو تھا. اس سے کافی لوگوں پہ اثر پڑا ہے اور بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ لوگ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب الیکشن ہوئے اس میں جو رول وہاں کے عوام نے کیا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ لوگ مین اسٹریم میں آئے ہیں، الیکشن کیا ہے، ڈیموکریسی پہ یقین اپنا دوبارہ بحال کیا ہے. تو ان کو واپس آپ دھکیل نہیں سکتے پیچھے کی طرف کہ آپ واپس جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں. تو یہ پالیسی جو ہے اس پہ ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، بھارت نے جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. تو کیا واقعی بھارت ایسا کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو برصغیر کے حالات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آپ
کسی ملک کا پانی بند نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ صرف یہ 2 ملکوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس میں ورلڈ بینک انوالو ہے، اور یہ اگر پریسیڈنٹ بن گیا تو بہت سارے ممالک جو ہمارے آس پاس ہیں انکلوڈنگ چائنا، وہ بھی اس پالیسی کو پھر کل کو کر سکتے، تو اس سے ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے کھل جائے گا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب اگر بھارت نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو ابینس میں رکھیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی لانگ ٹرم پالیسی ہوگی، کیونکہ ابھی 5-6 سال تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنے بڑے ریزروائرز بنانے ہوں گے۔ اگر اس وقت پانی بند کریں گے، ابھی مانسون بھی آ رہا ہے، بارشیں بھی ہوں گی، تو آپ کو پھر سری نگر، یہ جو پورا کشمیر ہے، اس کو تو وہ جھیل میں تبدیل کرنا ہوگا پورا، جیسے پرانے زمانے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر جو تھا ایک جھیل ہی تھا، تو یہ دوبارہ ایسا ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا نہیں کر سکتے، اس پالیسی آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کی پالیسی اناؤنس ہوئی اور اس سے کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے ریسپانس میں بہت سخت جواب دیا کہ وی ول ڈکلیئر اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ تو اس سے سچویشن خراب ہوگی اگر اس پہ انڈیا بھی بزید رہا کہ ایسا کرنا ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ ایکٹ آف وار ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے لانگ ٹرم اس کے بہت ہی ریپرکشنز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک اس پہ سوچ وچار کریں گے، اور اس طرح دوسروں ملکوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ایسی پالیسی، کیونکہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ تیسرا دریا ہے، بنگلہ دیش سے انڈیا آتا ہے، تو آپ یہ سارا سسٹم جب آپ کھولیں گے تو آپ مشکلات تو پیدا کر رہے ہیں نا اپنے لیے بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پالیسی شاید وہی، میں جہاں تک سمجھتی ہوں ایک پوسچرنگ ہے، اس طرح شاید ہوگا نہیں۔ خبر اردو سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔